बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आज क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की अनथक मेहनत और बानियाने पाकिस्तान की कोशिशों काविशों की वजह से आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। आपको जितना भी ख़राज अक़ीदत पेश किया जाए इंतहाई कम है और पाकिस्तान के मुहर्रिकात की तफ़हीम के लिए नागुज़ीर है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के फ़रामीन और अफ़कार को समझा जाए, जाना जाए और फिर उनको माना भी जाए। और आज क्रिसमस भी है तो हम अपनी मसीह बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और अगर सियासत की बात करें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरीके से शिकस्त से दो चार हुई, तो इसके बाद उन्होंने नए तंजीमी ढांचों की बात की है, किस तरीके से वो तश्कील देंगे, क्या होता है। नवाज शरीफ साहब की वापसी पे भी इजहार तशवीश किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली रुकवाने की बातें और रास्ते खोले जा रहे हैं और नाअहली ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। इस हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा बहस भी की और नवाज शरीफ साहब की वापसी के क्या पस पर्दा हक़ाइक़ हैं, है भी मुमकिन है भी या नहीं, या क्या सूरत हाल नज़र आती है। क्योंकि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हवाओं का रुख जो है अब आपका नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद की हवाएँ क्या कहती हैं इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और मौजूदा पाकिस्तान और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फ़रामीन पर गुफ्तगू करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब अहमद रज़ा कसूरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और तारीख़ दान हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, चेयरमैन आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना भी हैं और खालिक़ आईने पाकिस्तान हैं, जिन्होंने आईने पाकिस्तान तख्लीक किया। बहुत बड़ा नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर, अमरीकी तारीख़ दान स्टीवन वॉलपेट ने जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखा कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, कुछ लोग जो हैं दुनिया में तारीख़ के धारे को मोड़ने की सलाहियत रखते हैं और कुछ लोग नक्शे को बदल देते हैं, कुछ लोग रियासत को कायम कर देते हैं, लेकिन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ये तीनों काम करके दिखाए और ये बहुत बड़ा ख़राज अक़ीदत है। प्रोफेसर स्टैनले वॉलपर्ट जी, who was the dean of history at University of California, Los Angeles. I knew him personally. You see, it is in his book Jinnah of Pakistan. You see, I read that book. See, I think it's a very precise appreciation of a politician who emerged during that period. You see, देखिए क़ायद-ए-आज़म का briefly मैं run through दे दूँ कि he was born at Karachi in Kharadar. ये कराची वॉज अ सिटी पोर्ट, उसी हार्डली कोई लाख के लगभग आबादी का शहर था और खारादर बिल्कुल जो है जो पोर्ट थी अपनी कमाड़ी उसके साथ ही खारादर है। ही हैड हिज एजुकेशन सिंध मदरसा एंड अर्ली एजुकेशन, देन द फैमिली मूव टू बॉम्बे because at that time Sindh was a part of Bombay presidency. They moved to Bombay and then eventually he moved to England and did his Barrett law from Lincoln's Inn. Returned to England, India. See, अब इस पीरियड में जो है मुसलमानों की एक अवेयरनेस आ रही मुसलमानों में पॉलिटिकल। फॉर इंस्टेंस 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई. It was basically with the pressure of Muslim Bengalis, because Muslim Bengali thought that Hindu Bengali from Calcutta exploiting them, और सोनार बांग्ला जो पर्सन पैदा करता वो सारा एक्सप्लॉइट करते हैं. सो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई जो कि 1911 में अनल होगी विद द प्रेशर ऑफ हिंदू बंगाली. जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो इवन द मोस्ट लिबरल लीडर लाइक गोखले ही सेड कि आज हिंदुस्तान के बंटवारे की बुनियाद रख दी गई. 1906 में ढाका में ही उसी नवाब सलीमुल्लाह के घर पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को तश्कील दिया गया, उसकी बुनियाद रखी गई. और नवाब सलीमुल्लाह उसी नवाब ढाका के, और जहाँ उसी वकारुल मुल्क और मोहसिन मुल्क और जितने भी बानियाने पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट थे. एंड पहला जो प्रेसिडेंट बनाया वो बनाया अपना आगा खान III को, सुल्तान मोहम्मद खान आगा खान III. अब इस पीरियड में क़ायद-ए-आज़म वापस आ चुके हैं. टू बिगिन विद ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए मैजिस्ट्रेट इन बॉम्बे.
اس زمانے کے میجسٹریٹ آج کل کے جج ہونا جو ہے آسان ہے. اس زمانے میں انگریز کا میجسٹریٹ, وہ بھی بامبے پریزیڈنسی کا ہونا, بڑا مشکل کام ہے. بٹ ہی واز سچ اے mentally smart person and intellectually so superior that the Britishers کی جو آنکھ ہے وہ ان پر پڑی اور انہوں نے ان کو اسٹریٹ وے انڈکٹ کر لیا ایز اے میجسٹریٹ ان دی بامبے پریزیڈنسی. بٹ قائد اعظم واز اے لبریٹڈ سول. وہ نوکری شوکری نہیں کر سکتے تھے. سو ہی ریزائنڈ ہز جاب اینڈ اسٹارٹڈ پریکٹسنگ. اینڈ چند ہی سالوں میں ہی emerged as one of the leading barrister at Bombay. Leading barrister Bombay میں ہونا, جو which was the hub of economic center of India. So that means کہ قائد اعظم کی had a roaring practice. See, he was an upright man. He was a very honest man, very straightforward man, very elegant man, very well dressed man, very magnetic in his personality. He would attract people, you know. Can you imagine that under him there are all huge big nawabs, you see, who have accepted his leadership, because Qaid Azam was from the middle class. He wasn't a nawab. He was from middle class. He was a self-made man. He established his credentials as a person, you see, and everybody accepted his leadership. So the position is کہ 1937 میں جو الیکشن ہوئے 1935 کے ایکٹ کے تحت, اس میں 7 صوبوں میں کانگریس آ گئی, اور کانگریس نے آ کے ودیا مندر اسکیم ایجوکیشن میں, بندے ماترم, اور مسلمانوں کو ان کی تعداد کے مطابق نہ اکنامک رائٹس دیے نہ پولیٹیکل رائٹس دیے. اس سے پہلے 1931 میں جو ہے الہ آباد میں سیمینار ہو چکا ہے, جس میں کہ علامہ اقبال نے 2 نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دیا. اس کے 2 سیشن ہوئے. ایک سیشن کو پروزائڈ کیا علامہ اقبال نے, اور دوسرے سیشن کو پروزائڈ کیا میرے نانا نواب محمد اسماعیل خان نے, ہو واز نمبر 2 مین آفٹر قائد اعظم ان آل انڈیا مسلم لیگ. سو یہ 2 نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دیا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو دونوں دھارے ہیں, ہندوازم اور اسلام, یہ ہندوستان کے کسی کونے میں ان کا سنگم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دے آر 2 سیپریٹ. اچھا قصوری صاحب, بہت زبردست قسم کا آپ نے احاطہ کیا, لیکن میں آپ سے یہاں پہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جمہوریت اور وفاقیت کے بارے میں آپ کے سیاسی افکار بہت واضح تھے, اور جدید سیاسی نظاموں سے بھی آپ کی واقفیت تھی, اور اپنے جو ہم عصر اس زمانے میں سیاسی نظریات چل رہے تھے اس سے بھی آپ کا بھرپور واقفیت رکھتے تھے. اور پھر اسی بنیاد پہ آپ نے ایک قوم کی بات کی, جو آپ نے ابھی مسلمانوں کی حالت زار کی بھی گفتگو کی, تو اس کی بنیاد پہ آپ نے ایک قوم کی بات کی. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں آج کے پاکستان کی. تو آج کا جو سیاستدان ہے وہ کبھی بلوچستان کی بات کرتا ہے, کبھی وہ سندھ کی بات کرتا ہے, کبھی وہ خیبر پختونخوا کی بات کرتا ہے, پاکستان کی بات خال خال ہی کرتا ہے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے جو انٹلیکچوئل تھے, لیفٹسٹ انٹلیکچوئل, people like فیض and حمید اختر and عبداللہ ملک and میاں افتخار الدین, جب ان کا کانٹیکٹ ہوا رشیا کے ساتھ, تو وہ رشیا سے 2-3 نعرے لے کے آئے. ایک لسانی قومیت, ثقافتی قومیت اور جغرافیائی قومیت. یہ 3 نعرے انہوں نے اس لیے دیے کہ جب 1917 کے ریولیوشن کے بعد مسلمانوں نے اپنا حصہ مانگا, تو ان کو ان کے مرکز اسلام سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کہا کہ تم ازبک ہو, تم قازق ہو, لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت پر ان کو بانٹ دیا. اب جب یہ نعرے ہمارے ہاں آئے, اور وہ امروز اور پاکستان ٹائمز اور لیل و نہار ان کے ذریعے ہوئے, انہی لسانی قومیت, اسی ثقافتی قومیت, اسی جغرافیائی قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا. اسی بنیاد پر آج سندھو دیش کی بات ہو رہی ہے اور سندھ کارڈ کی بات ہو رہی ہے. اسی نعرے کی بنیاد پر آج گریٹر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے. اور فرنٹیئر والے تو آج تھوڑے خاموش ہیں, وہ پختونستان کے پیچھے 60 سال سے لگے ہوئے ہیں. مجھے تو پاکستان کہیں نظر نہیں آتا. مجھے تو یہ صوبے نظر آتے ہیں. پاکستان کو صوبوں نے نہیں بنایا. آئی وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر. ایون پنجابی, ہم پاکستان کے مامے بنے ہوئے ہیں, پنجابیوں نے بھی نہیں بنایا. 46 میں پنجاب میں یونسٹ گورنمنٹ تھی جو ابھی بھی دعا مانگ رہی تھی کہ انگریز بہادر 100 سال اور رہے. پاکستان کو بنایا ہے وہ یو پی اور سی پی کے مسلمان نے, جس کو پتہ تھا کہ بڑے سے بڑا بھی پاکستان بن گیا
تو اس کے بارڈرز میرے گھر کے قریب سے نہیں گزریں گے. اینڈ یٹ دے ور شاؤٹنگ انڈر دی لیڈرشپ آف قائد اعظم کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان. یہ ان کی کاوش, ان کی محنت, کیونکہ دے ور ایجوکیٹڈ پیپل, دے ور ہائیلی ایجوکیٹڈ, ہائیلی سینسٹیو پیپل, دے میڈ پاکستان. سو پوزیشن یہ ہے کہ قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو زندگی نے وفا نہیں دی, اگر ان کو کچھ تھوڑا سا 4-5 سال مل جاتے, نیچرلی ہی واز اے فادر آف دی نیشن. ہی ہیڈ آل دا ویژن کہ میں نے پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے, پاکستان کی منزل کیا ہے. ہی نیو اٹ. آئی مین ہی واز ناٹ گروپنگ ان دی ڈارکنیس, ہی نیو اٹ. لیکن کیونکہ ہی ڈائیڈ ویری ارلی, سو ان کے ذہن میں رہ گئیں. لیکن فارچونیٹلی دیر از ون ڈاکیومنٹ جو کہ 11 اگست 1947 کا ایک ان کی تقریر ہے, وین ہی ٹوک اوور oath as a Governor General and the President of the first Constituent Assembly of Pakistan. وہ جو تقریر ہے وہ ان کا ویژن ہے اسی, جس میں انہوں نے کہا کہ now onward a Muslim will cease to be a Muslim, Hindu will cease to be a Hindu, and Christian will cease to be Hindu, not religiously but politically. That means politically سب کے رائٹس اینڈ obligation in the state of Pakistan برابر ہوں گے. کسوری صاحب اسی کے اوپر مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں تو تھوڑی سی بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کے متعلق. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور پاکستان کے محرکات کو سمجھنے کے لیے, ان کی تفہیم کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور کسوری صاحب, آپ نے جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کی بات کی, آج کرسمس بھی ہے اور ہماری مسیح برادری کا دن بھی ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے ایکول رائٹس کی بات کی, اور آپ نے کہا کہ جو ہندو ہیں وہ اپنی مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, مسلمان اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, عیسائی اپنے چرچوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. لیکن آج بھی انفارچونیٹلی ہمیں انتہا پسندی کے بہت سے عناصر نظر آتے ہیں جو کہ اکثر و بیشتر سر اٹھاتے رہتے ہیں. ان کے خاتمے کے لیے اور ان کے سدباب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اس کے لیے جو سدباب کے لیے جب تک آپ کے ہاں ایک ماڈریٹ اینڈ پروگریسو قسم کی لیڈرشپ نہیں آئے گی, بدقسمتی سے جو آپ کے ہاں 70 سال میں لوگ آ رہے ہیں, آپ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں 80% جو لوگ ہیں ان میں ایک لیتھل نیگیٹو کمبینیشن ہے ان ووٹرز میں. وہ کیا ہے؟ جہالت اور غربت. ان کو ایک بوری میں کوئی چاول, کوئی پتی, کوئی چینی, کوئی بسکٹ دے دو, 50 ووٹ لے لو. سو ہمارے ہاں ڈیموکریسی جو رہی ہے یہ ہے گورنمنٹ بائی دی لٹریٹ, فار دی لٹریٹ, آف دی لٹریٹ. آج جو جس طرح کے ایک طرف سے لڑ رہا ہے چودھری اللہ دیتا, اسی دوسری چودھری ماجا لڑ رہا ہے, اسی یہی کینڈیڈیٹ ہے ہمارے, اور 25 کروڑ کا جو ہے بجٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. آج قائد اعظم زندہ ہوتے وہ بھی ان سے ہار جاتے اسی کیونکہ انفارچونیٹلی کیونکہ پیسے کی ریل پہ اخلاقیات ختم, ویژن ختم, سول اپنا جو سروس ٹو دی ہیومینٹیز ختم. یہ ایک کاروبار ہے سیاست پاکستان کا بن چکا ہوا ہے, اور پاکستان کا کاروبار یہ ہے کہ آپ 20-25 کروڑ روپیہ لگا کے ممبر پارلیمنٹ بن جائیں اور 100 کروڑ کے لگ بھگ پاکستان کا لوٹ مار کے کما کے گھر چلے جائیں. سو دیئرفور جب آپ اس قسم کی لیڈرشپ لائیں گے تو یہی حال ہونا. جب پاکستان از سرٹنلی ناٹ اے پور کنٹری, لیٹ می ٹیل یو, پاکستان از اے ایبسولوٹلی اکنامکلی وائبل کنٹری. لیکن ہمارے ان بدماش اور بددیانت سیاستدانوں نے آج ہم کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں ہم کچھ کول لے کے در کی بھیک مانگتے پھر. اچھا کسوری صاحب, آپ لیڈرشپ کے فقدان کی بات کر رہے ہیں.
قائد اعظم محمد علی جناح کے فرامین میں فلاحی ریاست کی بات کی جاتی رہی. انہوں نے فلاحی ریاست کے لیے کہا بھی, میرے پاس فرمان بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا, ہمیں اپنی تمام تر جو توانائیاں ہیں وہ سرو کرنی ہوں گی پسماندہ طبقے کے اوپر, ہمیں ان کی طرف توجہ مرکوز کرنی پڑے گی. لیکن جن لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لیڈرشپ تو آج پسماندہ طبقے کو اٹھاتی ہے, انہیں استعمال بھی کرتی ہے, استعمال کرنے کے بعد انہیں ایک ٹول بناتی ہے اور پھر اس کے بعد انہیں پھینک بھی دیتی ہے. تو پھر فلاحی ریاست کا جواب اور جواز کہاں رہ گیا؟ They are using them as like a tissue paper. بدقسمتی سے ہمارا جو عوام الناس ہے, they are good people. لیکن کیا کریں, جہالت بھی ہے, انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ایشوز کو, اچھے برے کی تمیز نہیں ہے, اور پھر غربت ہے. جو پیسے دے دے گا ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی لاہور میں بھی 2,000 روپیہ ایک ووٹر کو دیا گیا ہے. آپ کے سامنے ہے, میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا, آئی ایم ٹاکنگ آن دی بیسس آف فیکٹس. سو دی پوزیشن یہ ہے کہ قائد اعظم جس قسم کی قیادت ان کے ویژن میں تھی, یا جو وہ دیکھ رہے تھے پیپل لائک بہادر یار جنگ, حسرت موہانی, سردار عبدالرب نشتر, میرے نانا نواب محمد اسماعیل خان, who was number 2 man after Qaid Azam in All India Muslim League. He was twice Vice Chancellor of Aligarh University before partition. He was MA Cantab and Bharat Law. یہ جو لاہور ریزولوشن ہے, it was drafted by میرے نانا نے, because he was MA Cantab. He was very highly qualified person. تو چیز یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ تھے, سور وردی, AK فضل حق, ATM مصطفیٰ فرام بنگال, they are brilliant people. اور پھر ان کا جو تھا جو انٹلیکچوئل اینڈ پولیٹیکل سرمایہ تھا, جو اسٹرینتھ تھی, وہ علی گڑھ تھی. He would go to علی گڑھ every year. اور let me tell you, میری والدہ کے جو نانا تھے نواب اسحاق خان, he was the first vice chancellor, نواب اسماعیل خان کے والد. He was the first vice chancellor of the علی گڑھ یونیورسٹی. علی گڑھ میں 2 ہی ہال ہیں, ایک میری والدہ کے نانا کے نام پر, نواب اسحاق خان کے نام پر اسحاق ہال, دوسرا سر سید کے ہال تھی. سو دی پوزیشن از, میری جو فیملی ہے اس کی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. پیپل آف دیٹ اسٹیچر were accepting the leadership of Qaid Azam. They were not ordinary people. No, they were very prominent people of the subcontinent. But they accepted. Why? Because he was an honest man. He was upright man. یعنی ان کا ایک قصہ لوگ سناتے ہیں کہ لاہور میں he was addressing a public meeting in یونیورسٹی گراؤنڈ میں. تو ایک بھاٹی گیٹ سے کوئی بیچارہ بندہ آیا ہوا تھا, وہ ہر 4-5 منٹ کو ایسے انگلیاں کر کے ایلی کرنا شروع کرتا تھا. تو ساتھ والے نے کہا, ماجیا اوے بابا تو انگریزی گل کر دے, تینوں کی سمجھ آ رہی ہے, سمجھ آئے. کہندا مینوں سمجھ کچھ نہیں آ رہی, پر جو کہندا پیا سچ کہندا پیا. Now that is called credibility. He had a very high class credibility. اور یہی مسٹر جناح کی بہت بڑی جیت تھی. کستوری صاحب, میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے, میں آخری پوائنٹ آپ سے لینا چاہوں گا. کیا یہ وہی پاکستان ہے جس میں آج ہم رہتے ہیں, جو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا اور جس کے لیے انہوں نے کوششیں کی, کاوشیں کی, اور بانیان پاکستان نے اور ہمارے اسلاف نے قربانیاں دیں؟ کیا کہیں گے؟ یہ پاکستان بالکل وہ نہیں ہے, خدا نہ خواستہ یہ پاکستان وہ نہیں ہے جو پاکستان قائد اعظم کے ویژن میں تھا. آئی وش کہ اگر وہ قائد اعظم کی اسپیچ جو ہے, اگر پاکستان کے آئین میں رائٹ فرام 56 اس کو پاکستان کے آئین کا دباچہ بنا دیا جاتا, بیکاز دیٹ واز دی ویژن آف دی فاؤنڈر آف دی نیشن. اس سے زیادہ دباچہ کیا ہو سکتا ہے کسی ڈاکومنٹ کا کانسٹیٹیوشنل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو 4 کارنرز of Qaid Azam vision would have been very clear, and with clarity we could understand. But آج سوائے خال جو کہ بڑے تاریخ سے مس رکھتے ہیں, ان کو تو پتہ ہے کہ قائد اعظم نے اس میں کیا کہا. مثلا سول سرچ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یو آر ناٹ سرونٹ آف اینی باڈی, یو آر سرونٹ آف دی اسٹیٹ. اگر کوئی منسٹر تمہیں ان لافل order there, refuse it. Minister comes and minister go. You are a permanent asset of the nation. You are a permanent reservoir of national intellect. تو اب یہ
ایک قائد اعظم جیسا ہی بندہ کہہ سکتا ہے یہاں تو سرکاری ملازم جو ہیں وہ آپ کے نوکر بنے ہوئے ہیں, آپ کے خدمتگار بنے ہوئے ہیں, آپ کو کرپشن کی طرف مائل کر رہے ہیں. سو یہ کیسے قائد اعظم کا پاکستان ہو سکتا ہے؟ اس کا قائد اعظم کا جو پاکستان جس ان کا وین تھا اس کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح, بہت شکریہ قصوری صاحب. قائد اعظم محمد علی جناح نے جیسا سوچا ویسے پاکستان کا خواب ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا ان فرامین کو ہم اپنائیں اور پاکستان کے لیے ہم اپنا کام جاری رکھیں اور نیک نیتی سے جاری رکھیں. ناظرین, بریک پر جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا موجودہ سیاست کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے, تحریک انصاف کے نئی تنظیمی ڈھانچوں کے اوپر, اور نواز شریف صاحب کی جو واپسی کے حوالے سے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. موجودہ سیاست پر بات کرنے کے لیے جناب ابراہیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ابراہیم بیگ صاحب وقت دینے کے لیے. سر, پاکستان تحریک انصاف کی اپنے ہی گھر, اپنے ہی گڑھ, اپنے ہی بیس کیمپ یعنی کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں وہ پذیرائی نہ ملی جو ہمیشہ ملتی تھی. محمود خان صاحب اسلام آباد بھی تشریف لے آئے اور پھر تنظیمی ڈھانچوں کو توڑ بھی دیا گیا. اب جوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور پہلا مرحلہ تو گزر گیا. جو دوسرا مرحلہ ہے بلدیاتی انتخابات کا, اس وقت میں تنظیمی ڈھانچوں کی تشکیل نو کی بات ہو رہی ہے. کتنا سیاسی فائدہ دے سکتی ہے یہ تحریک انصاف کو؟ نہیں, بالکل نہیں دے سکتی. دیکھیں, اس میں تنظیمی ڈھانچے جو ہیں ان کی کمزوری کی جو وجوہات ہیں وہ بالکل اینڈ پہ آتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ مہنگائی, جھوٹ بار بار بولنا, 8 سال سے پختونخوا کی حکومت اور نان ڈیلیوری. 4th, وزیر اعلیٰ کا خود ایک ڈمی آدمی کو وزیر اعلیٰ بنانا. بالکل میں کہتا ہوں کہ بزدار صاحب کا نام لیں یا نہ لیں, بزدار صاحب ان سے بہت بہتر ہوں گے, لیکن محمود خان صاحب کے بارے میں آپ مختلف لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں, وہاں پہ لوگوں سے پوچھ کے, آپ وہاں کے رہنے والوں سے, وہاں کے ایم این اے ایم پی اے سے پوچھ کے دیکھ لیں. گورننس وہاں کی انتہائی پور گورننس, اور لوگوں پہ عمران خان اور ان کی رجیم کا ٹرسٹ نہ کرنا, ایم این اے ایم پی ایز کو بالکل مسٹرسٹ کا نشانہ بنانا, لوگوں کا ڈسالٹ ہونا, لوگوں کا لوگوں کو فیس نہ کرنا, پی ٹی آئی کے لوگوں کا لوگوں کو فیس نہ کر سکنا. یہ بے پناہ ریزنز ہیں وہاں پہ ہارنے کی. آپ ڈھانچہ 100 دفعہ آپ توڑ دیں, آپ دوسرا بنا لیں. آپ 4 دن میں ہوگا کہ آج جنوری میں الیکشنز ہیں, تو 4 دن میں نیا ڈھانچہ کیا کرے گا؟ یہ وزیر اعظم صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ٹکٹ نیکسٹ میں خود دوں گا, تو ہمیشہ انہوں نے خود دیے ہیں. ان کے بنائے ہوئے لوگوں نے ٹکٹ جب دیے ہیں, جب محمود خان ٹکٹ دے رہا ہوگا تو محمود خان تو ایک آلموسٹ ڈمی وزیر اعلیٰ کی طرح ہیں, انہوں نے ویٹ کرایا ہوگا وزیر اعظم صاحب سے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, آپ نے ٹکٹوں کی بات کی, ٹکٹ انہوں نے کہا خود دوں گا. گروپ بندی بھی سامنے آئی, یعنی کہ اختلافات بھی اس کے بعد کھل کر سامنے آئے. مورسی سیاست کے خلاف تھی تحریک انصاف, لیکن اس انتخاب میں ریفرینڈم ہوتا ہے بلدیاتی انتخابات, اس میں مورسی سیاست کا عنصر بھی سامنے آ گیا. پھر ٹکٹوں کی غلط تقسیم کے اوپر بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب برہم نظر آئے, اور انہوں نے اظہار برہمی بھی کیا, اور انہوں نے غلطی کا اعتراف بھی کیا کہ اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اور وہ ابھی نہیں کر رہے, پہلے بھی بارہا وہ اس غلطی کا اعتراف کر چکے ہیں. لیکن یہ بار بار غلطی جو ہے تحریک انصاف سے ہوتی کیوں ہے؟ کیوں یہ ناانصافی تحریک انصاف سے ہی ہوتی ہے؟ اب تو 4 سال کا تجربہ بھی ہے, پہلے تو یہ کہا جاتا تھا ہم نئے آئے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. دیکھیں, کسی بھی لیڈرشپ کو اپنا خود کو عقل کل سمجھنا, کسی کی کنسلٹیشن نہ لینا, نہ ایکسیپٹ کرنا, سناب ہونا, لوگوں کو نزدیک نہیں آنے دینا, ان کی بات نہیں سنی, جو میں نے کہا ہے وہ لفظ آخر ہے. تو یہ جو فیصلے ہیں نا, وہ ہمیشہ یا تو واقعی وہ اس قابل ہوں کہ ان میں بہت زیادہ کیپیبلٹی, میں کہتا ہوں میں ایک ایوریج لیڈر ہوں, ایوریج لیڈر کو تو چاہیے کہ وہ کنسلٹیشن کے دروازے کھول دے, وہ بہت سارے لوگوں سے مشاورت کرے جب بھی کوئی فیصلہ کرے, اور کلیکٹیو فیصلہ ویسے ہمیشہ صحیح فیصلے ہوتے ہیں, تو کلیکٹیو فیصلے لینے چاہیے, لیکن وہ بالکل نہیں کرتے. وہ کسی سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے. جو ان کے قریب ترین کوئی میرے خیال میں
کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، جو خوشامد کے طور پہ کوئی بات کان میں کہہ دیں وہ اسی کو لفظ آخر سمجھ لیتے ہیں، وہ اسی کو آخری علم سمجھ لیتے ہیں۔ کسی کتاب کے لفظ پڑھے ہوئے 4 لفظ ان کے کان میں پڑ جائیں، ساتھ والا بندہ دے دے، وہی اپنی تقریر میں دہرا دیتے ہیں۔ وہ آپ نیشنل انٹرنیشنل فورم سے آپ دیکھ لیں، جو وہ تقریریں کرتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو قریب بیٹھا ہوا بندہ اچھی بری جیسی بات ہے وہی اس کو دہرا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہ پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ کنسلٹیشن کرتے ہیں، نہ کسی کی بات سنتے ہیں۔ ان کو ایک ڈمی وزرائے اعلیٰ چاہیے جو انہوں نے بنا دیے، ڈمی وزراء چاہیے جو بنا دیے، اپنی مرضی کا حکم چلائیں گے تو ان کا نتائج یہی۔ اچھا بیگ صاحب، آپ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ابھی جو نتائج سامنے آئے اور آپ نے کہا کہ وہ نہ سن رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے کہا جی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی پتہ نہیں کس بات پہ شادیانے بجا رہی ہے، بلدیاتی انتخابات میں جیت ہماری بھی ہوئی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ کریں، اور ان کے جو وزراء ہیں وہ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ اب نتائج کیوں مختلف ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں لوگوں میں ویسے ہی ہیں، ووٹر سپورٹر تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، تحریک انصاف کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں؟ دیکھیں بلدیاتی الیکشن جو پختونخوا کا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیتا ہے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے مقابلے میں 8 سال سے کھڑے ہیں، 9 سال سے کھڑے ہیں۔ نہیں وہ جیتا مولانا نے ہے، لیکن اس جیت کے جو مزے ہیں وہ نون لیگ والے اور پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی تو لے رہے ہیں۔ نہیں، یقیناً مزے اس لیے لے رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہاری ہے۔ دیکھیں بلدیاتی الیکشنز میں گورنمنٹ ٹاپ آف دا لائن ہوتی ہے، نمبر 1 ہوتی ہے، اور پھر جس طریقے سے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے پختونخوا کو، پٹھانوں کے ایریاز کو اپنا ایک مضبوط قلعہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا، وہ قلعہ گر گیا۔ جب وہ قلعہ گرے گا تو ان کا ہر مخالف ان پہ ہنسے گا یا نہیں ہنسے گا؟ اچھا، جو چاہے وہ ہارے چاہے وہ جیتے، لیکن اپوزیشن جیتی ہے، اپوزیشن کی پارٹیز جیتی ہے، گورنمنٹ ہاری ہے۔ جب گورنمنٹ ہار جائے، اے بی سی زیڈ میں سے کوئی بھی جیتے گا، اپوزیشن یہی کلیم کرے گی کہ گورنمنٹ ہاری ہے۔ اس میں جھوٹ کون سا ہے؟ اچھا، مسلم لیگ نواز شریف صاحب کی نااہلی کو چیلنج کرنے کے لیے متحرک ہو گئی ہے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اور بالکل باڈی لینگویج بھی بدل گئی، شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج بھی بدل گئی۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کی چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں، واپسی کی بھی خبریں چل نکلی ہیں، آپ نے دیکھی سنی، سب آپ کو پتہ ہے۔ تو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کل اظہار تشویش کر دیا اس صورتحال پہ۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کا جو فیصلہ تھا اسے واپس کروانے کی، اور نااہلی کے اس کے باتیں کی جا رہی ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ہواؤں کا رخ کیا کہتا ہے؟ اسلام آباد کے موسم میں کوئی تبدیلی ہونے والی ہے؟ نہیں، یقیناً تبدیلی ہونے والی ہے، اس لیے تبدیلی ہونے والی ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب نے بھی ابھی کہا ہے کہ ہوائیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ فواد چودھری صاحب تو ظاہر وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے وہی بات کرنی ہے، گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے ہر صورت اس کی پروجیکشن کے لیے، اور ان کا پوائنٹ آف ویو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہوائیں، مخالف ہوائیں چل چکی ہیں، اور وہ اس لیے نہیں چل چکی کہ اپوزیشن کوئی بہت سٹرونگ ہے۔ اپوزیشن تو میرے حساب سے انتہائی نالائق اپوزیشن ہے، کوئی سٹرونگ اپوزیشن نہیں ہے۔ یعنی ووٹ بینک اپوزیشن کا ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، شاید اس وقت پی ٹی آئی سے کہیں زیادہ ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں اپوزیشن کرنا جس کو کہتے ہیں وہ نہ نون نے کیا نہ پیپلز پارٹی نے کیا، وہ کسی حد تک مولانا فضل الرحمان نے ضرور کیا ہے، اس لیے کہ عمران خان نے ٹارگٹ ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کو کیا ہے، اس لیے اپوزیشن میں اکھاڑے میں موجود فضل الرحمان تھرو آؤٹ رہا ہے، اس لیے وہ جیتا بھی ہے، وہاں سے آپ نے دیکھا ہے۔ لیکن بیسیکلی تو یہ اپنے وزن سے گر رہے ہیں، ان کی گورننس بالکل پور گورننس ہے۔ صرف پور گورننس نہیں ہے، آپ معاشیات کا حال دیکھ لیں، آپ اکنامکس دیکھ لیں، اکانومی آپ کی کہاں چلی گئی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کو آپ نے اسٹیٹ بینک کے نمائندے بٹھا کے، یعنی ورلڈ بینک کی جو خواہش ایک عرصہ دراز سے تھی کہ وہ اسٹیٹ بینک کو اپنا لے، تو آپ نے ان کے حوالے اسٹیٹ بینک خود ہی کر دیا ہے اور ان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا۔ وہ قانون سازی کی ہے جو آپ کے نمائندوں، آپ کی گورنمنٹ، آپ کے پارلیمنٹ کے بس میں نہیں رہی۔ ابھی تو منی بجٹ بھی اپروو کروانا ہے، منی بجٹ وہ پھر پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں کہ وہ کریں۔ اسٹیٹ بینک کو آپ نے کہنے کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، ایکچولی تو آپ نے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، باہر کے جو ادارے ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اور پھر مہنگائی کی حد آپ دیکھ لیں، یعنی حد آپ، میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب تو کارپوریٹ نمائندہ تھے، وہ ٹریڈرز کے نمائندہ تھے، وہ تاجروں کے نمائندہ تھے۔
یہ تو مڈل کلاس کے نمائندہ تھے, یہ پڑھے لکھے لوگوں کے نمائندہ تھے, تو مڈل کلاس کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیا ہے مہنگائی کے تھرو. یہ سرکاری ملازمین کے نمائندہ تھے, تو سرکاری ملازمین تو آپ نے 3 سال سے کوئی تنخواہیں نہیں بڑھائیں. یہ یوتھ کے نمائندہ تھے, یوتھ کو آپ نے 3.5 سال سے ایک نوکری بھی نہیں دی, جو نواز شریف کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے کم از کم ایجوکیشن, ہیلتھ اور مختلف محکموں میں ایڈورٹیزمنٹ آتی تھی اور نوکریاں آتی تھی, اور بچے جو میرٹ پہ تھے وہ لگ رہے تھے. تو آپ نے 3.5 سال سے 2-4 دفعہ آپ نے ایڈورٹیزمنٹ دی, اس کے بعد اس کو کینسل کر دیا. لوگ رڑ رہے ہیں, یوتھ آپ نے تباہ کر دی جو آپ کی سب سے بڑی سپورٹر تھی. مڈل کلاس کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا جو آپ کی سب سے بڑی سپورٹر تھی. آپ باہر کے لوگوں کو آپ نے اتنا مایوس کیا کہ آپ اوورسیز کے لوگ آپ کا نام لے کے بات کر سکنے کے قابل نہیں رہے. تو آپ نے کون سا سپورٹر اپنا چھوڑا ہے جو آپ کے لیے کرے؟ جی دیکھیں, یہ گورنمنٹ اپنی نالائکی اپنے وزن سے گر رہی ہے. اپوزیشن اس لیے آ رہی ہے کہ اب پاکستان کے طاقتور حلقوں کے پاس یا لوگوں کے پاس, ایون لوگوں کے پاس بھی, اور چوائس کیا ہے, آپشن کیا ہے, سوائے اس کے کہ ایک گورنمنٹ بالکل فیلئر ہو گیا اس کا. اس سے پہلے والے لوگوں نے کسی حد تک ڈیلیور کیا. جن لوگوں نے کسی حد تک ڈیلیور کیا, ان کے آپشن کے علاوہ نہ یہاں کی مقتدر لوگوں کے پاس کوئی آپشن ہے, نہ ایون لوگوں آپ کے اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور ایک اتنا بڑا اٹر فیلئر. نواز شریف صاحب کی واپسی کچھ نظر آتی ہے جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بھی اظہار تشویش کی اظہار کیا؟ کرنی پڑے گی. اس لیے دیکھیں, آپ اگر اس معاشیات کا, اس اکانومی کا پہیہ گھمانا چاہتے ہیں, نہ وہ شہباز شریف سے گھومے گا, نہ وہ عباسی صاحب سے گھومے گا, نہ کسی اور کے لے آنے سے گھومے گا, نہ وہ کیئر ٹیکر سے گھومے گا. اگر آپ نے لے آنا ہے دوبارہ, دیکھیں پہیہ ہوتا کیا ہے, اکانومی 2 طریقے سے چلتی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ باہر تجارت کر رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آپ پیسے آ رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ملک کے اندر سرکولیشن تھرو بزنس, یعنی بزنس جتنا زیادہ ایکٹیو ہوگا اتنا زیادہ پیسے کی سرکولیشن ہوگی. پیسے کی سرکولیشن ہوگی تو وہ بلڈ کی طرح آپ کی باڈی میں, جیسے بلڈ پورے سرکولیشن سے گھوم رہا ہے تو ہر پرزہ آپ کا کام کر رہا ہے, اسی طرح ہے نا. اب جب آپ کے باہر کی تجارت نہیں ہے, ایکسپورٹ آپ کے پاس ہے نہیں, مینوفیکچرنگ آپ کے پاس ہے نہیں, اور جو گھر کے اندر پہیہ گھوم رہا تھا, ملک کے اندر جو بزنس کا پہیہ گھوم رہا تھا, سرکولیشن منی ہو رہی تھی, اس کو آپ نے مختلف نالائکیوں کی وجہ سے بالکل بریک لگا دی. زرداری صاحب بھی تو ہیں نا, زرداری صاحب کے بھی تو نئے فارمولے آ رہے ہیں سامنے. نہیں, زرداری صاحب یقیناً ایک قومی لیڈر ہیں, پوری قومی لیڈر, پوری قیادت, قومی قیادت کو اکٹھا ہو کے اس پہیے کو گھمانا پڑے گا. وہ سندھ میں ان کا بڑا ووٹ بینک ہے, ان کا سرائکی علاقے میں ووٹ بینک ہے, لیکن وہ پنجاب میں بھی خیمے گاڑنے کی بات کر رہے ہیں. نہیں, پنجاب میں اس لیے کر رہے ہیں کہ پنجاب کے بغیر کام نہیں چلتا کسی کا. اچھا, پنجاب میں بیٹھے بغیر, پنجاب پاکستان کا نام ہے, ملک کا نام ہے, اتنا بڑا صوبہ ہے کہ جیسے بالکل اسی طرح جیسے مشرقی پاکستان آپ نے دیکھا تھا, بنگلہ دیش جو بنا ہے وہ اس پورے پاکستان سے ایک صوبہ بڑا تھا. اب یہ بیلنس یہاں پہ بھی خراب ہے, اس لیے وہاں پہ صوبے بننے چاہیے 2-3 اور میرٹ پہ بننے چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پنجاب میں بیٹھنا اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا, اس لیے کہ سرائکی علاقہ بھی آج لاہور سے چلایا جا رہا ہے. سرائکی علاقے کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہے تو آپ کو لاہور میں بیٹھنا پڑے گا. لیکن خانیوال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی نہیں پڑے. یہ ایک تاثر تھا کہ وہاں پر ووٹ بینک پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا مضبوط ہے, لیکن وہ زائل ہو گیا ایک دم سے. نہیں, یقیناً اس وقت دیکھیں, اس وقت جو سیٹ اپ ہے اس لحاظ سے نون پورے پنجاب میں مضبوط جماعت ہے, اور پیپلز پارٹی کوشش یہ کر رہی ہے کہ ان کے پاس کچھ ہیوی ویٹس آ جائیں, کچھ ووٹر ہمارے جو پرانے ٹوٹ کے تاریخ انصاف میں چلے گئے تھے یا گھر بیٹھ کے گئے تھے, ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے, وہ ہمارے ساتھ آ جائے. وہ ایک کوشش کر رہے. دیکھیں, لاہور میں بیٹھے بغیر کسی پارٹی کا کام نہیں بنے گا. ادروائز آپ بالکل صوبے کی پارٹی ہیں, صوبے سے باہر نہیں نکل سکتے, اس لیے انہوں نے اسٹرگل کی. آپ نے مولانا کی بات کی, آپ نے مولانا صاحب کی بات کی, اور جیت تو جیت ہوتی ہے. مولانا بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے. انہوں نے کہا جی کہ انتظامیہ بھی ان کی اپنی تھی, مشینری بھی ان کی اپنی تھی, لوگ بھی ان کے اپنے تھے, MNAs MPs بھی ان کے اپنے تھے, اور بس جو کوٹڈ ہے کہ بس ذرا سا ہاتھ ہٹا لیا گیا ہے. اس میں کتنا وزن ہے, اور کیا 1 پیج کا جو قائم رہنا تھا ابھی بھی قائم ہے یا کوئی؟
मामलात अलग अच्छा, हैं। मौलाना की जीत की बहुत सारी वजूहात लोग बता रहे हैं। कुछ तजज़ियाकार कुछ बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूँ जो मेरे जहन में है, आपके जो सुनने वाले हैं उनको क्लियर आपके चैनल के थ्रू मैं ज़रूर करना चाहूँगा। इसकी 5-7 वजूहात है। नंबर 1 तो ये है, उखाड़े में कुश्ती हो रही है, मजबूत तरीन पहलवान के मुकाबले में भी कमज़ोर तरीन पहलवान अगर उखाड़े में मौजूद है और मजबूत तरीन पहलवान किसी वजह से गिरेगा तो वो कमज़ोर को विनर डिक्लेयर किया जाएगा। 1 सेकंड, बाहर बैठे हुए तमाशबीन में से बहुत सारे उससे ज़्यादा मजबूत पहलवान होंगे, लेकिन वो उखाड़े में नहीं हैं तो उनकी जीत डिक्लेयर नहीं की जाएगी। देखिए मौलाना, नंबर 1 तो ये है कि 8 साल से पीटीआई के खिलाफ खड़ा है, पख्तूनख्वा में खड़ा है, पूरे मुल्क में खड़ा है, लड़ रहा है, गालियां खा रहा है, हर चीज़ कर रहा है। तो उसका मुकाबल लोगों ने मद्दे मुकाबल पीटीआई को जब हराना था, नफ़रत पैदा हो गई, गुस्सा आ गया, तो उन्होंने वोट उसी को देना था जो उनके मुकाबले में खड़ा था। 1 रीज़न। और सेकंड ये है स्टैंड। आप फजल रहमान साहब का देखें, जब नायब का मुकदमा आपको याद होगा एहसन साहब बना था, तो मौलाना ने ये ऐलान किया था कि हम नायब के दफ्तर के बाहर एहतजाज नहीं करेंगे, हम कैंटोनमेंट्स के बाहर बैठ के एहतजाज करेंगे। यानी इतना बड़ा दिलैराना बात करना, स्टेप उठाना, लोगों को तैयार करना। 2, तीसरा धरना। मैं कहता हूँ इस्लामाबाद का धरना कोई नाकाम धरना नहीं था। अच्छा, कामयाब धरना नहीं, था। अभी तो वो मार्च में फिर करने जा रहे हैं और नए मार्च अगर आएगा तो वो भी करेंगे, लेकिन वो लेकिन वो आते जाते रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि वो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तीसरी रीज़न ये है। और चौथी रीज़न एक और है कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का बार बार ये तासुर देना कि हमारे डायलॉग हो रहा है, हमारा कंप्रोमाइज़ हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। देखिए असम्बली में कौन मौजूद है, या पीपल्स पार्टी मौजूद है या नून मौजूद है। अगर वो असम्बली में सही अपोजिशन नहीं कर रहे, मौलाना तो वहाँ पे मौजूद नहीं है, उनका क्रेडिट भी मौलाना को जाएगा। 4 रीज़न्स मुल्क के अंदर मौजूद हैं। 5वीं एक बड़ी रीज़न वो मैं आपको बता दूँ, आपके सामीन के लिए, आपके देखने वालों के लिए। देखें, मौलाना समीउल हक साहब वाहिद यहाँ पे मजहबी रहनुमा थे जो यहाँ की गवर्नमेंट या स्टेट और तालिबान के दरमियान मीडिया करते थे, दरमियान में होते थे। वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब एक ऐसा कौमी लीडर जो वहाँ पे मजबूत हो, जो उनके सेक्ट का हो, जो उनके ख्यालात का हो, जिसके लिए वो तालिबान भी हमदर्दी रखते हों, वो आप मौलाना की शक्ल में देख रहे हैं। आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा हवाओं का रुख क्या होता है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम बेग साहब। नाज़रीन, वक्त बताएगा कि हवा क्या रुख इख्तियार करती है और इस्लामाबाद का मौसम तब्दील होता है और इस्लामाबाद के अंदर क्या रानाइयाँ नज़र आती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।